Hello, guys. Welcome back to our new podcast with a very dear friend, Faraz Ali. Hello. So, Faraz is a friend and he is a designer. I think Faraz का जो भी introduction है वो Faraz खुद ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. Absolutely. So, यार दो स्ट्रीम्स हैं लाइफ की. एक तो प्रोफेशनल स्ट्रीम है जिसमें बहुत हार्ड कोर प्रोफेशनली मैं एज ए एक्सपीरियंशियल डिज़ाइनर काम करता हूँ बिल्ट एनवायरनमेंट में. मैं कराची से. मैंने अपना अंडर ग्रेड जो है वो लाहौर से किया है, BNU से. और वहाँ जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन का प्रोग्राम है मैंने उसको चूज़ किया. और ये भी कहना शायद दुरुस्त होगा कि उस प्रोफेशन ने मुझे चूज़ किया. आई ऑल्सो फेल्ट के यानी जो मेरी लाइफ की एक हिस्ट्री थी और जो जर्नी मुझे जो पाथ लेनी थी, डिज़ाइन उसके लिए बहुत एक परफेक्ट फील्ड था. उसके बाद जब मैंने इवन ग्रेजुएशन के बाद ये जो फील्ड ऐसे एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बहुत हार्ड कोर डिज़ाइन फील्ड के अंदर जाना है जिसमें थोड़ा सा एक एकेडमिक और प्रैक्टिस दोनों का जो है वो एक तवाज़ुन हो. बट एट द सेम टाइम मैंने जब ये स्टार्ट की जर्नी तो एक और चीज़ थी, क्योंकि मेरा थिएटर के अंदर बैकग्राउंड रहा है थोड़ा सा, कि आर्ट जब अप्लाइड फॉर्म में आता है तो वो बेसिकली किस तरह सॉल्यूशंस प्रोड्यूस होते हैं. सो वो डिज़ाइनर भी एक उसने आई थिंक बड़ा एम्पावर किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक चीज़ है और प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक आप उसे एड्रेस करते हैं. एंड आई थिंक जिस तरह हमारे एक इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड की एक कॉन्स्टेंट एक डायलॉग चल रही होती है, आई थिंक मुझे भी ऐसा फील होने लगा कि हाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू एड्रेस कर सकता हूँ. और वो चीज़ें फिर मैंने आइडेंटिफाई की कि वो लैंग्वेज के साथ है कि उर्दू यानी जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके अराउंड एज अ डिज़ाइनर मुझे लगा कि कुछ एक तो स्टिग्मास अटैच्ड हैं. आई ऑल्सो फेल्ट के क्योंकि मैं पाकिस्तान, मेरी सेकेंडरी एजुकेशन पाकिस्तान से बाहर हुई था, जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने नई नई चीज़ें सीखी कि उर्दू मीडियम कोई चीज़ होती है. हमारे यहाँ क्लासिज्म बहुत ज़्यादा है लैंग्वेज को लेके. फिर उसके साथ साथ सारी एजुकेशन मोस्टली अंग्रेज़ी में होती है, तो उर्दू एज अ स्किल और एज अ यूजेज ऑफ लैंग्वेज काफ़ी लिमिटेड होती जा रही है वक्त के साथ. और मुझे बहुत शौक था कि मुझे थिएटर करना है और मुझे राइटिंग करनी है. तो फिर उसमें लाइक आई गॉट स्टक विद दिस होल थिंग यार. हाँ अच्छा. So I think we need to hold it here first. We start off कि यार early education जो थी वो पाकिस्तान से थी या वो बाहर हुई है? So until grade 4 I was in Karachi. Nice. तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में मूव हो गए, तो फिर मैं वहाँ पर चला गया. बट मुझे सेकेंडरी एजुकेशन उर्दू और ये चीज़ें नहीं मिली, सो घर पे ही ट्रेनिंग होती थी सारी. अपेरेंटली जिन स्कूल्स में मैं वहाँ गया वहाँ पे उर्दू कोर्स ऑफर ही नहीं होता था. बट हाँ ग्रेड 4 तक मैं यहाँ पे एक स्कूल है, मिशनरी स्कूल है सेंट पीटर्स, मैंने वहाँ पढ़ा है. तो वहाँ की बड़ी डायनेमिक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ थी. कराची की जो लाइफ है वो मैंने बचपन में यहाँ गुजारी है. सो आई थिंक वो बड़ी रच बस गई है. बट आई थिंक एक जो काफ़ी एज होती है जिसमें आप अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हैं, या अगर मैं कहूँ जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पाक स्टडीज़ पढ़ने वाली जो एज होती है उसमें आई वाज नॉट इन पाकिस्तान. ओके, अच्छा ही था कि नहीं थे, वरना तो आप भी वही रटे हुए होते जो हम सब हैं, जो हमें रटा दिया गया पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में. So and after that you came back after A-levels or? हाँ, after A-levels I came back to Karachi. अच्छा. और गालिबन 2007 था और मैं यहाँ पे एक बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था. और मैंने साथ साथ थिएटर की मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज आई फेल्ट के यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ अमेजिंग, इतनी रिच है. आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, सोसाइटीज़ होती है, स्पेशली मिडल ईस्ट में ये नहीं होती चीज़, बहुत कम स्कूल्स में होती है. सो व्हेन आई केम, अब तो ऐसा नहीं है ना, पहले था लेकिन अभी भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर एकेडमिक एक कल्चर होता है, जो लाइक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी सोसाइटीज़ होती हैं, थिएटर ग्रुप्स होते हैं, म्यूज़िक का बड़ा सीन होता है. सो कमिंग टू पाकिस्तान वाज लाइक यार लाइक ड्रामेटिक सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी है, एंड आई थिंक और काफ़ी सारी चीज़ें शहर में हो रही होती हैं एवरी डे कि आपको बेसिकली लाइक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं करने की. तो वो मैंने थिएटर दोबारा जो है वो वहाँ से रिकनेक्ट किया. और उससे पहले जो मिडल ईस्ट में जो मैं वहाँ थोड़ा बहुत थिएटर पढ़ रहा था, लिटरेचर पढ़ रहा था, वो फिर भी अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान में था. तो मुझे तो बहुत यानी मज़ा आने लगा. बट देन इन दैट प्रोसेस दूसरे सेमेस्टर में मुझे जो मेरी टीचर हैं वो पढ़ाती थी बिज़नेस कम्युनिकेशन, उन्होंने कहा कि फराज
زندگی میں 3.2 GPA مینٹین کرنا بزنس اسکول میں کوئی ایسپریشن نہیں ہونی چاہیے آپ کی. یو نیڈ ٹو گو ٹو این آرٹ اسکول. So initially you got an admission in IBA, right? نہیں CBM. You were in CBM and then you left first semester میں. دوسرے سیمسٹر میں you left. Okay, ایک سال لگا کے. ہاں. اچھا. بٹ وہی میں ریگریٹ نہیں کرتا. آئی تھنک اٹ واز گڈ. میں آئی تھنک ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک چیز ہے جو میں کراچی کو بڑا کرتا ہوں کہ کراچی نے مجھے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں بہت مدد کی. کہ اگر میں کراچی یہاں پر نہیں آتا, اور وہ بہت مشکل سال تھا, بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی تھی اس سال, بہت حالات خراب تھے شہر کے. آئی تھنک یہ سیم ایئر ہے جب اس کے بعد میں بھی شاید سیم, آئی تھنک ہم سیم بیچ میں گئے ہوئے ہیں. یس یس یس. سو پھر اس کے بعد لائک موونگ, ایون یہاں پر جو مجھے پڑھا رہے تھے, جو میرے دوست تھے, دے آر لائک موو ٹو لاہور, وہاں پہ جاؤ اور پڑھو. سو لکیلی میرے گھر سے کوئی ریزسٹنس. سو یہ بھی ایکسیڈنٹل تھا رائٹ, BNU جانا؟ ہاں. موسٹ آف دا کریٹو آئی میٹ, انفیکٹ یہاں پر بھی جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں موسٹلی ان لوگوں کا یہی ایکسیڈنٹلی ہے. وہ کہیں نہ کہیں جس طرح آن دا وے چلے گئے, فیلڈ میں راستہ نکل آیا اور پتہ لگا اور چلے گئے. میں بھی اس طرح ہی سے NCA چلا گیا بیکاز, اور کچھ لوگ تو اس طرح تھے جیسے میں بھی, مجھے نہیں جانا تھا انجینئرنگ سائڈ پہ, سو آئی ڈنٹ ہیو اینی ادر آپشن ٹو گو ٹو. سو آئی تھنک مجھے لگا یہ چیز ہو سکتی ہے. اینڈ دین یو فگر آؤٹ کہ اچھا یار میں کمیونیکیشن ڈیزائن کروں گا, یا بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ فری لانس گرافک ڈیزائننگ. میرے جو والدہ ہیں وہ بیسکلی ایڈورٹائزنگ میں کام کرتی تھیں. اچھا. ابوظہبی میں. سو تھوڑا سا ایکسپوجر تھا. پھر میرے کچھ کزنس وغیرہ آلریڈی جن کے ساتھ جن کو تم بھی جانتے ہو, وہ ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں آلریڈی کام کر رہے تھے. تو مجھے یہ تھا کہ ہاں مجھے ایٹ دا سیم ٹائم میرے پیرنٹس اور فیملی ساری فائنینس اور اس بیک گراؤنڈ سے, تو ان کا کنسرن تھا کہ یار ہاں لائک ایز لانگ ایز یو آر ایبل ٹو میک منی اینڈ لیو اے لائف, ہیپی لائف, جو آپ کو ایک بیسک سیکورٹی چاہیے, یو نیڈ دیٹ. سو بٹ اگین مجھے بہت, میں خوش قسمت تھا کہ والدین کی طرف سے بہت سپورٹ تھی. اوبیسلی وہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہے, تو ان کو تھا کہ ہاں دنیا میں نئی پروفیشنز آ رہے ہیں, نئی فیلڈز آ رہی ہیں, اور ہم نے تو اپنے بچوں کی تربیت کر لی. اب جو بھی اس نے کرنا ہے آگے زندگی میں ہی ول ڈو اٹ. تو ان کو بہت کانفیڈنس تھا. مجھے اتنی سی بھی ریزسٹنس نہیں تھی, بٹ دے ور آلسو لائک کہ ایسا نہیں کہ آپ نے منہ اٹھایا اور آپ آرٹ اسکول میں چلے گئے. دے آر لائک یو نیڈ, اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ون ٹو گیٹ ان ٹو. سو کیونکہ تم اگر تمہاری ڈرائنگ اچھی نہیں ہے, تمہیں اگر کافی ساری چیزیں بیسک اسکلز اگر نہیں ہیں, تو ضروری نہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو. سو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ یار اگر ہو جاتا ہے, اف یو مینیج ٹو گیٹ ان دین دیر از نو ایشو, بٹ اگر نہیں ہوتا دین یو گونا گو بیک ٹو دا بزنس اسکول. اوکے. سو پھر میں لاہور پہنچا, اینڈ then another journey started, right? So best 4 years of my life. Yeah, I think best 4 years of my life. Nice. And so you've graduated as a communication designer, اور اس کے بعد, and I think let's just talk about that time span of your life transformed you, اور کس طرح سے it affected you. یار کمپلیٹلی. آئی تھنک ایک تو آرٹ اسکول کی پہلی بار مجھے آرٹ اسکول جا کے ایک چیز کا احساس ہوا کہ لائک ایک تو آئی تھنک کیونکہ سیکنڈری ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن میں آرٹ پڑھانے کا کانسیپٹ نہیں ہے, سو اٹ واز آلموسٹ لائک سم تھنگ نیو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے جو چیز پیشنیٹلی بڑا میں فیل کرنا میں نے شروع کیا کہ ہم نے آرٹ ہسٹری پڑھنے سے شروع کیا. 2000 سال کی آرٹ ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کہ یار انسان کی ہیومن سویلائزیشن کہاں سے آئی, کیا کیا اس کی اچیومنٹس تھیں, اور ان دیٹ ہسٹری ہاؤ ان ٹرمز آف آئیڈیاز انسان پروگریس کر رہے تھے. تو کبھی کسی نے بتائی نہیں یہ چیزیں, کبھی اس طرح لائک ایک طریقے سے یا ایک کرونولوجیکل آرڈر میں ایک ٹائم لائن کے اکراس بتایا نہیں کہ دنیا میں ہماری ریسنٹ ہسٹری کیا ہے. سو ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ, وہاں سے کیوریوسٹی ٹریگر ہونی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد لائک BNU اس وقت آئی تھنک بہت ایکسپیریمنٹل فیز میں تھا. ہماری کراچی کی ایک ہیں بہت زبردست آرٹسٹ ہما ملجی, تو وہ وہاں پر ہم لوگ کو ڈرائنگ پڑھا رہی تھیں. اینڈ اٹ واز جسٹ, میں کس طرح میں کہ ابھی کسی کو بتاتا ہوں تو وہ لوگوں کا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈرائنگ کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ ہم لوگ گئے ہیں, ہمیں کنگ ایڈورڈ ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, وہاں پہ مارگ میں ایک اسی طرح ابینڈن ڈیڈ باڈی ہے, اور ہم ایز آرٹ اسٹوڈنٹس پہلا سیمسٹر کا بیچ ہے یہ, آدھے بچے جو ہیں وہ بڑے اپنے کوزی ببل سے آئے ہوئے ہیں, کچھ بڑے را آل اکراس پاکستان سے آئے ہیں, اور اسائنمنٹ یہ ہے کہ 4 دن ہے, یہ ڈیڈ باڈی ہے, یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ان سے تم نے بات کرنی ہے کہ انیٹمی کیسے کام کرتی ہے, اور تم نے یہ 4 فٹ بائی 6 فٹ کے کینوس کے اوپر تم لوگوں نے ڈرا کرنا ہے.
آدھوں کی الٹیاں لگ گئیں, آدھوں کو رات میں خواب آ رہے, کیونکہ وہ ایک ابینڈنڈ سی ڈیڈ باڈی, آدھی کٹی ہوئی کراس سیکشن, سو مری ہوئی, ہاں مری ہوئی. لائک آپ لوگ تو یعنی صرف تدفین کے پروسیس میں ایک دیکھتے ہیں لائف لیس باڈی, وہ بھی صحیح ہوتی ہے صاف ستھری, اور بس صرف شکل دیکھ کے. ایگزیکٹلی. تو وہ اتنا ایک یعنی 104 سال بس ایسے ہی تھے, اینڈ یعنی لائف بہت عجیب طرح سے. ہمارا الٹا سین تھا, سو ہمیں لے گئے زو, صحیح ہے, ہمیں لے گئے زو ڈرائنگ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ تو آپ کو پتہ ہے پھر NCA کے بچے کیا ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ گئے ڈیٹ مار کے آ گئے گھوم کے, ٹھیک ہے. تو ہماری جب انہوں نے بولا کہ آپ کیا ڈرا کر کے لائے ہیں, تو اس میں پولر بیئر بنا ہوا ہے, پینڈا بنے ہوئے ہیں, صحیح ہے. تو ٹیچر نے بولا یہ کون سے زو میں ہے بھائی, کون سے زو گئے ہو تم. سو آپ کو پتہ ہے نا, پھر ہمارے بوائز تو وہ ہوتے ہیں کہ بس بک میں دیکھا اور بنا دی انہوں نے. تو آئی تھنک وہ جو یہ پورا کا پورا ٹائم اسپین ہے, یہ ٹرانسفارم جو ہے اسپیشلی آئی تھنک, مجھے نہیں لگتا کہ آرٹ اسکول جتنا آپ کو چینج کرتا ہے کوئی دوسرے اسکولس کر دیں گے. میں یہاں پہ صرف ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں جب آرٹ اسکول آیا تو میں نے ٹریڈیشنلی اور بچوں کی طرح A لیولس میں آرٹس نہیں کیا ہوا تھا, میں نے بچپن سے ڈرائنگ نہیں کر رہا تھا, اور میرا ایڈمیشن بھی, مجھے یاد ہے سلیمہ ہاشمی ہماری ڈین تھیں اس وقت, اور گلزار حیدر ایک ہیں وہ آرکیٹیکچر کے ڈین تھے, انہوں نے انٹرویو کیا تھا میرا رائٹنگ کے بیسس کے اوپر ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری ڈرائنگ ٹھیک ہے. میں سعید اختر صاحب کے پاس بھی گیا تھا 15 دن کے لیے کریش کورس کرنے کے لیے, انہوں نے کریش کر دیا تھا مجھے. انہوں نے کہا بیٹا کوئی سین ہی نہیں ہے. میری بھی بہت بڑی ڈرائنگ تھی. مجھے تو افشار صاحب نے بولا کہ بیٹا جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حساب میں آپ کی ڈرائنگ تو بہت ہی کوئی ویک ہے, تو آپ کیسے کم وہ کریں گے. میں سر آرٹ اسکول جا رہا ہوں نا, مطلب پڑھنے ہی جا رہا ہوں, اگر آتی ہوتی تو میں کیوں جاتا. ایگزیکٹلی, مطلب بات تو صحیح کی ہے, بندے نے اس کو رکھ لیتے. تو میرا ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا کہ یعنی پھر انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ انٹرنس ایگزام تھا کہ انہوں نے ایک ایرانین مووی ہے چلڈرن آف ہیون, وہ دکھائی تھی, اس کے 10 منٹ کا سین دکھایا تھا, اور اس کے بعد آپ نے آگے کہانی لکھنی ہے. تو اس وقت مجھے بیسکلی لائک اسکرپٹ رائٹنگ اور مجھے جو ہے تھیٹر لکھنے کی دلچسپی میری پیدا ہو چکی تھی, مجھے تھا یہ کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ یار یا تو یو ہیو ٹو گو آل آؤٹ, یا تو کوئی آپ کے پاس کوئی, میرے پاس کوئی چانسز نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے ٹو ایکچولی ایون گیٹ ہیئر بیسکلی. سو میں نے وہ پورا اس کا آگے میں نے کہا کیا ہے, مجھے کسی نے لکھا نہیں ہے, میں نے پڑھا نا انگریزی میں, یہ نہیں لکھا کہ انگریزی میں لکھنا ہے اردو میں لکھنا ہے, میں نے پورا اردو کے اندر جو ہے وہ آگے کی کہانی لکھ دی. اینڈ لائک آئی گاٹ اٹ. اور مجھے سلیمہ ہاشمی نے بتایا کہ تمہاری رائٹنگ کی وجہ سے ہم تمہیں ایڈمیشن دے رہے ہیں, ادروائز تمہاری ڈرائنگ پہ تم کوالیفائی نہیں کرتے. پھر میں یہاں پہ جو, اور اس پہ جج نہیں کیا گیا کہ اردو میں لکھ دیا گیا ہے, انہوں نے تو بیسکلی اس پہ کرتے ہیں بات. ہاں کہ اردو, مجھے یہ ہوا کہ یہ نہیں جج کیا گیا کہ بھائی اردو میں لکھ دیا ہے اور انگلش میں نہیں لکھا گیا. ایگزیکٹلی. سو فار می دیٹ واز ویری لبریٹنگ. لائک میں نے کہا مجھے, اچھا میرے امی ابو بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ لائک یو نو ایڈمیشن کیسے ہو گیا, لائک کوئی تیاری نہیں, کچھ بھی نہیں. بٹ آئی تھنک وہ ایک کافی ساری ٹریننگ ہو رہی تھی, کیونکہ میں 1 سال سے کراچی کے اندر, اور کراچی از ایکسٹریملی انٹینس. آپ یعنی باہر نکلتے جب میں شروع میں آیا تو مجھے پرابلم ہوتی تھی کہ یار لائک ہر بندہ اپنی طرح سے زبان بولتا ہے, لینگویج سب کی بڑی مختلف ہے ایک دوسرے سے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنی ڈیورسٹی ہے شہر کے اندر کہ آپ لوگوں سے اگر ایک دن میں 50 لوگوں سے انٹریکٹ کریں تو یو آر لرننگ سو مچ. اینڈ سو آئی تھاٹ کہ وہ میں کافی اسٹیمولس جو ہے نا مجھے ملی کراچی میں, اور وہ ساری چیزیں میں وہاں پہ آ کے چینل کر رہا تھا, اور مجھے وہ اس میں کافی مدد ملی. بٹ میں یہاں جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آرٹ اسکول تو میں چلا گیا نا, آئی واز لائک یار آئی ایم مس فٹ اگین, بیکاز میں کیا کروں, یعنی یہاں پہ سارے بچے ہیں, آدھے سے زیادہ بچے وہ ہیں جن کو رینیسانس اسٹائل پینٹنگ کرنی آتی ہے, A لیولز میں آرٹ پڑھا ہوا ہے, یا اور ایک اور میرے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ہمارا دوست پڑھتا تھا گلگت کا, جو پچھلے 3 سال سے اسی طرح NCA اور BNU کے بچوں کی انٹرنس ایگزام کے لیے ان کو ٹرین کرتا تھا, پیسے جمع کر رہا تھا ایڈمیشن لینے کے لیے. سو جب ہم ہمم ملجی کے ساتھ پہلی کلاس کی, اور میں ایک دن ڈرائنگ کر رہا, اینڈ میری کرٹیک اسٹارٹ ہو گئی, اینڈ ہمم ملجی سے میں نے کہا کہ میں دیکھیں میم لائک آئی ڈونٹ نو, آئی ایم سوری, مجھ سے اس طرح ڈرائنگ نہیں ہو رہی جس طرح باقی کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ریئلی اسٹرگلنگ. شی از لائک بٹ وائی آر یو ٹرائنگ ٹو ڈرا لائک دیم. سو اس وقت ان کو لگا کہ یار یہ یعنی یہاں پہ بچے جو ہیں وہ بیسکلی دے آر ٹرائنگ ٹو, انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ ایک رینیسانس اسٹائل پینٹنگ ہے وہی ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک وہ ایک چیز ہے جو جیسے آپ ساری زندگی آپ لائک اسکول میں ڈرائنگ کرتے ہیں, پینٹنگ کرتے ہیں, وہ آرٹ تو نہیں ہوتا. تو آئی تھنک وہ ایک مومنٹ بہت امپورٹنٹ تھا میری لائف کا سمجھنے کے لیے کہ واٹ آرٹ از. اور انہوں نے پھر 2 ہمارے ساتھ بچے تھے, انہوں نے کہا کہ سلیم یعنی ہمارا ایک دوست تھا جو وہی رینیسانس اسٹائل پینٹنگ کرتا تھا, اس
کو کہا کہ تم اپنا کینوس لے کر آؤ. اور اسی طرح ایک بڑی ریفائن ایک اس کا آرٹ ورک ہوتے تھے. اس ہمارے ساتھ ایک لڑکی ہوتی تھی, اس نے A-levels میں کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو کہو کہ اپنا کام ساتھ رکھیں. تو ان دونوں بچوں نے اپنا کینوس ساتھ رکھا, اور پھر مجھ سے پوچھا ہما مجھے نے کہ یہ دیکھ رہے ہو ان دونوں بچوں کا کام؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ تمہیں کتنی سملیرٹی لگ رہی ہے, کیا لگ رہا ہے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیئر ورک؟ میں نے کہا کہ اٹس بیوٹیفل. آپ دیکھیں کہ لائک دا تھنگ از کلرز اور شیڈز اور ویلیوز اور ٹونس کتنی ریفائنڈ ہیں, ان کے پروپورشنس کتنے کریکٹ ہیں, اینڈ دا تھنگ از یو کین سی کہ لائک دونوں کے اندر ایک بڑی سملر کائنڈ آف کوالٹی ہے. اینڈ شی سیڈ بٹ یا یو نو دیٹ دس از دا پرابلم. یہ لوگ جو ہیں, ان لوگ کو جو بتایا گیا ہے کہ پینٹنگ ایسی کرنی چاہیے, اور یہ ویسے ہی پینٹنگ کر رہے ہیں. اینڈ تم دیکھو کہ ان دونوں لوگوں کی پرسنالٹی اور لائف میں کیا وہ سملیرٹی ہے جو ان کے آرٹ ورک میں ہے. میں نے کہا نہیں, بیکاز شی از لائک, اینڈ دس از ایگزیکٹلی ویئر ہاؤ آرٹ از بورن, کہ آرٹ انٹینشن سے بنتا ہے, نیت سے بنتا ہے. اور آپ اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے, جو کریٹو ٹریٹمنٹ آپ کسی چیز کی کر رہے ہیں, دیٹ ایکچولی ہیز ٹو کم فرام یور ایکسپیرینس. سو شی از سیئنگ دیٹ واٹ یور جو تمہاری ڈرائنگز ہیں بیسکلی دے آر یور ڈرائنگز. یو نیڈ ٹو ہیو یور اون, اٹ نیڈس ٹو ہیو یور اون. ایگزیکٹلی. سو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں جو بیسکلی رینیسانس اسٹائل پینٹنگ کر رہے ہیں, دے نیڈ ٹو ان لرن مور دین یو ڈو بیسکلی. سو مجھے پہلی بار لائف میں ایسا مومنٹ یعنی میرے آیا کہ یار مجھ پہ کوئی چیز تھوپ ہی نہیں جا رہی. یعنی دا تھنگ از میں انفارمیشن گیدر کر رہا ہوں, میں آبزرو کر رہا ہوں, اینڈ دا انفارمیشن از نیڈس ٹو گو تھرو می. وہ میں نے پروسیس کرنی ہے. آئی ایم بیسکلی لائک دا سبجیکٹ بیسکلی اس پورے سینیریو کے اندر. اینڈ آئی تھنک وہاں سے وہ جرنی اسٹارٹ ہوئی. اور پھر اس کے بعد 3 میرے استاد رہے ہیں جو میں نے یعنی فیض کہ اس سے میں نے ایک چیز سمجھا کہ آپ کیا زندگی میں مطالعہ ہے, کہ آپ نے کلوز ریڈنگ کرنی ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, انالائز کرنا ہے ٹیکسٹ کو, چاہے وہ ہسٹری کا ہو, سائنسز کا ہو, آرٹس کا ہو. پھر آپ کا ہوتا ہے مشاہدہ, کہ آپ کی آبزرویشن جو ہے, آپ کانسٹنٹلی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مطالعہ اور مشاہدہ جو ہے وہ کتنا الائن کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور تیسری چیز وچ ایکچولی چینج ایوری تھنگ فار می واز مجاہدہ, کہ آپ کی لائف کا جو اسٹرگل ہے وہ آپ کا استاد ہے بہت بڑا. اور اگر آپ نے اپنی لائف کی اسٹرگل چوز نہیں کی ہے, دیر از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو اسٹرائیو فار. اور پھر ہماری ایک مرحومہ ایک استانی ہیں صدف چغتائی صاحبہ. اوہ یس, شی واز مائی جورر. اچھا مرحومہ. ہاں, you don't know, basically she was suspiciously found dead basically. She was my juror. So وہ میری ہمیں 2D پڑھاتی تھیں, اور ان کے ساتھ ہم لوگ نے میں ساری زندگی مڈل ایسٹ میں رہا ہوں. ہم نے آج تک فلسطین کے اوپر کبھی بات نہیں کی, لیکن میں لاہور آیا ہوں, یونیورسٹی کا پہلا مہینہ ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ مال روڈ کے اوپر جماعت اسلامی کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہے ہیں فلسطین کے لیے. اور اینڈ شی از ٹیچنگ اس کہ پروٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کوئی وینڈل, آپ چیزوں کو خراب نہیں کر رہے. آپ جو ہیں بیسکلی لائک یو نو جو گاڑیاں ہیں ٹریفک کے اندر پھنسی ہوئی ہیں, آپ ان کو. سو شی واز دا ون. اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں ایکٹیویزم والی چیز کبھی تھی نہیں, سنا تھا کہ آپ یہ صحیح اور غلط ہے. اور پھر اس کے بعد میکڈونلڈس جب بنا گوال منڈی میں, ہم نے وہاں پر بھی تھوڑا بہت پروٹیسٹ کیا, یہ وہ چیزیں. سو آئی تھاٹ کہ یہ 3 چیزیں لائف میں اسٹارٹ ہو گئی, اینڈ وہاں سے آرٹ جرنی اسٹارٹ ٹیکنگ اپ. اینڈ سو فراز, آئی تھنک ہمارے بھی جو ایک کامن گراؤنڈ ملا جب ہم وین وی میٹ, آئی تھنک کتنا 1 سال ہی ہوا ہوگا آئی تھنک وی میٹ. اور ہم نہیں یار 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے اس بات کو. نہیں لاسٹ ایئر میں دبئی میں ملے ہم, رائٹ؟ اوکے, لاسٹ ایئر دبئی میں ایکسپو میں. feels like 2 years, feels like a long time. ہاں یا. سو آئی تھنک اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایک کامن انٹرسٹ وہ ہے, آپ تو خیر بہت استاد آدمی ہیں لیکن ہم تو سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اردو کے اندر جو اردو کا لگاؤ ہے اور اردو سے اس طرح کی رغبت ہونا, وہ کہاں سے, بچپن سے تھا انٹرسٹ یا آگے یہ آرٹس کالج نے آ کے اس چیز کو وہ کیا؟ یار آرٹس کالج نے آ کے اسے بڑا نکھارا. آئی تھنک کافی سارے فیکٹرز ہیں, کافی ساری چیزیں ہیں. لائک ایک تو فرسٹ آف آل میری جو فیملی ہے لائک ننیال سائڈ بیسکلی, یعنی ننیال ددیال دونوں ہی اہل تشیع بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ آئی تھنک آج بھی آئی تھنک بہت یعنی پاکستان کے اندر ایز اے کمیونٹی اس میں بہت ایکٹیولی آرٹ پروڈیوس ہوتا ہے, لائک اور لٹریچر بھی. سو آپ بیسکلی آج بھی لوگ مرثیے لکھ رہے ہیں, شاعری لکھتے ہیں, تو وہ رائٹنگ تو ہے, اور وہ ٹریڈیشن بیسکلی لائک لٹریچر کے ٹریڈیشنس, کیونکہ آپ آرٹ کی جو پریکٹس ہے ہمارے یہاں جو روایت ہے لٹریچر کی اسی سے سیکھتے ہیں بیسکلی.
اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر اگر آپ نوحہ خواہ ہیں تو آپ کو وہ بیسک راگ کی نالج چاہیے. سو پورا یعنی وہ اٹس ویری لائک پریٹی مچ لائک ایز اے کمیونٹی اٹس انگرینڈ ان لائک آرٹ جو, اور پیپل فیل دا نیڈ ٹو پارٹیسپیٹ رائٹ, تو اس لیے وہ کریٹ کرتے ہیں. خیر میں اپنی ایز اے فیملی میں سب سے کم ایسوسیٹیڈ تھا ان چیزوں سے, بٹ دیز تھنگز ور آلویز دیر کہ ہاں لائک کہ اگر بچپن سے اوریشن ہو رہی ہے یا خطابت ہو رہی ہے یا کہ عالم کس طرح بات کرتے ہیں یا نوحہ خواہ جو ہے وہ کس طرح بیسکلی لائک, تو آئی تھنک میں نے اپنے شعور میں آنے سے پہلے یعنی میچور ہونے سے پہلے آئی نیو کہ ہمارے یہاں کون کون سے کلاسیکل میوزیشینز ہیں جو سوز خوانی کرتے ہیں, کیونکہ وہ ٹی وی پہ آتے تھے. جس مثال کے طور پہ اسد امانت علی خان جو ہیں وہ لائک ہمارے بہت بڑے گلوکار ہیں, بٹ میں نے اپنے بچپن میں ان کو یعنی دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے. سو ایک تو یہ تھا ہمیشہ سے آئی فیلٹ لائک کہ اس نے مجھے لینگویج کے اندر ووکیبلری دی, اور وہ چیز فیملی سے آئی. فیملی از لائک اے ویری ٹپیکل اردو اسپیکنگ فیملی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فیملی کے اندر سینس آف ہیومر کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ وہ جو ورڈ پلے ہے, ہاں یعنی میں ابھی یعنی اور وہ روز مرہ کی زندگی میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ یار نارمل بات سیدھی بات نہیں کرتا کوئی. تو میں نے اس دن اپنی امی کو فون کیا, میں نے کہا اور بھائی آپ کیا میاں کیسے ہیں, اپنے ابا کی میں بات کر رہا تھا یعنی تنزن کہ صحت کیسی ان کے, آپ کے میاں کیسے ہیں, تو ان کا بیٹا بس وہ ایک المیہ ہے. تو وہ ورڈ پلے ہمیشہ سے تھا لائک. وہ غالب کا کیا شعر تھا یار, میں جو ہم ایک دفعہ ڈسکس کر رہے تھے, وہ جو کہہ رہے تھے کہ جم کے آگے لگا دینا چاہیے, یاد آتا ہے؟ نہیں ایک ہم جب کافی میں بیٹھے تھے تم نے بولا یار یہ شعر ہے جو کہ جم میں ہونا چاہیے غالب کا, یاد آ رہی ہے مجھے؟ یاد بڑا فنی شعر تھا وہ, کہ مجھے یاد نہیں آ رہا. خیر چلو ہم آگے بات کرتے ہیں اس پہ. تو پھر اس کے بعد جب میں پاکستان آیا تو ایکچولی میں تھوڑا سا خوف زدہ تھا یار پاکستان میں آؤں گا, اور میری شاید میں نے اتنے عرصے سے بہت ریگولرلی اردو بات نہیں کی ہے, میں کس طرح ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر کمیونیکیٹ کروں گا. یہاں پر جب میں آیا ہوں تو میں نے اردو کی صحت دیکھی تو بڑی خراب تھی. اچھا کیونکہ میں نے وہاں بچپن میں عربی پڑھی ہے, اور ہمارے یہاں جتنی ووکیبلری اگر ہم یوز کرتے ہیں اردو کے اندر وہ سب عربک سے آتی ہے. تو عربک بھی بڑا ایک بڑی اسٹرکچرڈ لینگویج ہے کہ اس کے اندر 3 روٹ ورڈز ہیں, 3 روٹ ورڈ سے آپ پوری فیملیز بناتے ہیں ورڈز کی, کہ اگر قدر ہے قاف دال رے, قدر سے اقتدار مقدر, یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. ہم اردو میں بھی یہی مورفالوجی استعمال کرتے ہیں. سو جب میں یہاں پر, اور ہم کیونکہ جو بیسکلی اہل زبان ہیں ان کو دے ڈونٹ فیل دا نیڈ ٹو ریڈ رائٹ, تو اب تو زیر زبر بھی ہم نہیں لگاتے. سو لاٹ آف دا ٹائمس ٹینسز غلط. تو میں جب آیا تو میں بہت محتاط ہو کے اردو بولتا تھا کہ یار. اور دوسرا مجھے کچھ چیزیں بڑی فنی لگتی تھیں کہ باہر ریسٹورینٹ میں جاؤ تو بیچارہ ویٹر آپ سے زبردستی انگریزی میں بات کر رہا ہے, اینڈ میں بڑا سرپرائز ہوتا تھا کیوں اس بیچارے سے زبردستی انگریزی بلوائی جا رہی. مجھے اس وقت چیزیں کم سمجھ آتی ہیں. اینڈ دین آئی آلسو لرن کہ یار دیر از دس ہول تھنگ ایز اردو میڈیم, کہ پورے ہمارے یہاں ایک کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے لوگوں کی بیسڈ آن کہ آپ اردو بولتے ہیں یا اردو نہیں بولتے. لوگ چوز کرتے ہیں کہ اردو نہیں بولنا, یعنی وہی ماں باپ جو فار ایگزامپل اپنے گھر میں اردو بول رہے ہوں گے لیکن وہ باہر مال میں جائیں گے تو وہ ان کے بچوں سے انگریزی بولیں گے. اور پھر اس کے بعد وہی جنریشن جب بڑی ہوگی تو پھر ان سے شکایت ہوگی کہ یہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے, ہمارا کلچر فالو نہیں کرتے. اپنے جب چیزیں یعنی لینگویج کلچر کیری کرتا ہے. اگر آپ کے بچے آپ کی زبان نہیں بول سکتے, اگر ہسٹری میں آپ دیکھیں سو مینی کلچرز اینڈ کمیونٹیز لائک وہ ڈسپیئر ہو گئی بیکاز لینگویج ختم ہو گئی. اور میرے ٹرکش دوست وغیرہ جو ہیں وہ یہی سب شکایت کرتے ہیں کہ یار وہ اپنی تاریخ پڑھ ہی نہیں سکتے بیکاز لائک انہوں نے لیٹنائز کر دیا اپنی اسکرپٹ کو. سو ساری ان کی ہسٹری ایکسیسیبل نہیں رہی آج. سو یعنی اگر آپ اکیڈیمیا میں بھی اگر کسی کو ٹرکش اگر پڑھنا ہے تو دے نیڈ ٹو لرن اپنی لینگویج کی اسکرپٹ جو پرانی قدیم اسکرپٹ ہے. سو خیر تو میں لینگویج تو میں دیکھ ہی رہا تھا کہ ایز اے سوشو کلچرل تھنگ کہ ہمارے کس طرح کلاسزم لینگویج کے بیسس کے اوپر ہوتا ہے, اور مجھے وہ تھوڑی سی بات بادر کرتی تھی. کچھ چیزیں تھیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر مجھے بہت عجیب سے ایکسپیرینسز ہوتے تھے. ایک بچہ ہے, میں نے اس کو فون کیا کہ اس کے ساتھ اسائنمنٹ ہو رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ یار ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں, میں صبح آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. وہ بندہ اگلے دن مجھے فون کرتا ہے, کہتا ہے السلام علیکم منتظر بھائی. میں نے منتظر بھائی
تو میں نے کہا ہاں آپ نے کہا نا میں منتظر ہوں, تو میں نے کہا ہاں اس کا مطلب ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ یار یہ یعنی اچھا مجھے لگا کہ شاید سمپل سا نارمل سا لفظ ہے, میں نے شاید کچھ غلط کہہ دیا ہے. مجھے کانفیڈنس کا ایشو ہو رہا تھا کہ شاید میں لینگویج جو ہے شاید صحیح سے نہیں بول پا رہا. بٹ مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ ہاں اردو کی صحت کیونکہ کام ہی نہیں ہوتا, بچے اسکول جاتے ہیں. اور مجھے پھر اپنی بچپن کی بھی بات یاد آئی کہ سینٹ پیٹرز میں لائک آپ کلاس کے اندر اور ایون چلیں اردو بول رہے نہیں لیکن اردو بولنے میں پنشمنٹ ہوتی تھی, ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ اردو نہیں بولنی. اور ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے کہ اردو بولنی ہے. والد صاحب جو ان کا ایگزیکٹلی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ بچے انگریزی تو اسکول وغیرہ میں سیکھ ہی لیں گے نا, اکیڈیمک لینگویج ہے, اردو گھر میں تو بات کریں. ہاں اردو گھر میں بات کریں. سو وہ یہ سب چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جب مجھے رائٹنگ کرنی تھی, میں جب تھوڑا بہت تھیٹر کر رہا تھا اس زمانے میں, آئی تھنک اردو کا اتنا رجحان نہیں تھا. جو لوگ تھیٹر لکھ رہے تھے ان کا بھی یہ تھا کہ بھئی یا تو کسی ٹرانسجینڈر کا کیریکٹر لکھ لو جس کا مذاق اڑایا جائے, یا اسٹیریوٹائپس ہوں, کسی کوئی پٹھان کیریکٹر ہوگا یا کوئی سندھی کیریکٹر ہوگا, یعنی جو ہمارے ریجنل کیریکٹرز ہیں وہ تو کلاسزم ویسے بھی ایگزسٹ کرتی ہیں نا. اور لینگویج کی اپنی اٹ سیلف میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا کہ ہمارے نیشنل اور ریجنل لینگویجز کے بیچ میں جو ڈسکرمنیشن لسانی پالیٹکس ہوتی ہے وہ بہت خراب ہے اور بہت خطرناک ہے. تو ہاں میں اردو کے ساتھ کام کرتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اردو سپیریئر لینگویج ہے یا اٹس اے لینگویج. آئی تھنک اس کی صرف خوبصورتی ہے کہ کافی ساری لینگویجز اور کافی ساری کمیونٹیز کو کنیکٹ کرتی ہے. اردو ہندی دونوں جیوگرافیکل لینگویجز نہیں ہیں, یعنی اسپریڈ ہوتی ہیں پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں. تو لینگویج پالیٹکس یہ ساری تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لائک یہ ساری چیزیں بلڈ اپ ہو رہی تھیں, اور پولیٹیکل لیول کے اوپر ہی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار لینگویج کے اراؤنڈ ہم کس طرح تعصب کرتے ہیں, رائٹ, اور وہ کیوں ہیں, کس لیے, اینڈ سم وائی. اینڈ جنرلی وہ لوگ تعصب کریں جو بیسکلی نہ ان کو لینگویج کے بارے میں کچھ پتہ ہے, نہ وہ اپنے ادب میں ان کی دلچسپی ہے بس. اینڈ آئی تھنک پاکستان واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم. تو میں اس وقت ایز اے آؤٹ سائڈر, میں اس وقت آؤٹ سائڈ, میری جرنی آؤٹ سائڈر سے انسائڈر کی تھی. سو میں تو ہر چیز کو وہ پرسپیکٹیو بھی بڑا باہر سے آ رہا ہوتا ہے نا آپ کو, آپ دیکھ رہے ہو تو اس طرح سے. ہاں لیکن مجھے یہ بھی تھا کہ ہاں میں باہر سے اگر آ رہا ہوں تو میں سپیریئر نہیں ہوں, میں انفیریئر ہوں, کیونکہ یہاں کے لوگ جو ڈیلی بیسس کے اوپر جتنی کمپلیکیٹڈ جتنی کمپلیکس لائف ہے میری وہ لائف نہیں تھی, رائٹ. تو میں تو خود کہہ لیں کہ میں ایک فش باؤل سے آ رہا تھا پاکستان کے اندر, اور مجھے اس بات کی پوری اویئرنیس تھی. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار فار سم ریزن کیوریوسٹی بہت زیادہ تھی, اور مجھے تھا کہ جتنے مختلف لوگوں سے میں دوستی کر سکوں کرنا ہے, یعنی جو میرے جیسے ہیں یعنی خاص طرح کے لوگ ہیں جن کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے, مجھے بیسکلی میری ان سے دوستی نہیں ہوتی تھی. سو جب میں آیا تو میں نے یہاں پہ کافی سارے انٹرسٹنگ لوگوں سے دوستی. میرا ایک دوست ہے سندھی, لاڑکانہ لے کے گیا, وہاں پہ ہم نے کھایا پیا, وہاں پہ میں نے تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا, سمجھنا انٹرسٹ لینا شروع کیا کہ ہمارے سندھ کا کیا کلچر ہے. اس کے تھرو جو ہے اس کے والد صاحب کے تھرو مجھے سندھی غزلوں کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہوا. تو اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سندھی زبان میں بھی غزلیں گائی جاتی ہیں, کسی نے بتایا نہیں تھا. اور آئی تھنک ارد گرد اسٹیریوٹائپس اتنے اسٹرانگ ایگزسٹ کرتے تھے کہ میں نے کچھ لوگوں سے چوز کیا کہ یار مجھے ان سے دوستی کرنی ہے, اینڈ دیٹ ایکچولی لائک آلسو اسٹارٹیڈ کیٹیگرائزنگ می ایز ویل ایز اے پرسن. بٹ آئی تھنک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریویلیج تھا جو مجھے بیسکلی لائک یو نو شاید خوف زدہ نہیں ہونے دیتا تھا اس بات سے. میں تو بہت ریبیلیسلی کہتا تھا کہ ہاں میں ان لوگوں سے دوستی کروں گا, لائک میں کسی لوگوں کے پرسیپشن کی وجہ سے کسی سے دوستی نہیں کر سکتا. ویژولی بھی نا اردو کو اس مطلب آسان لفظوں میں بولوں گا کہ کول نہیں بنایا گیا. آئی تھنک اسی لیے جو نئی جنریشن تھی وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئی کہ یار ان کو لگتا تھا یہ کول نہیں ہے. اینڈ دا فیکٹ از جو مجھے زیر زبر پیش کے ساتھ اچھا لگتا ہے کہ سنس یو کم فرام اے ڈیزائن بیک گراؤنڈ, سو آپ نے جو اس کی پوری ایک اوور آل ایستھیٹکس بنائی ہیں پورے اپنے پلیٹ فارم کی, یا اس یعنی کہ ایز اے جو بھی ینگر لاٹ ہوگی وہ دے وڈ وانٹ ٹو کنیکٹ ود یو. اینڈ آئی تھنک وہ اس کے اوپر ہم وہ کرتے ہیں کہ جس اب ایک پیج آپ نے شروع کیا تھا, اور اب وہ کس طرح انٹرنیشنلی لوگ جو ہیں اس کے یو ہیو این آڈینس دیئر, جو کہ اب جس طرح آپ سیشن کرتے ہیں یو ٹولڈ می کہ یار حمزہ میں یو کے گیا اور لندن میں, رائٹ, آپ نے ہاں وہاں پر آپ نے بلایا اور وہاں پر لوگ آ گئے جن کو آپ نہیں جانتے کہ یار کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں سے آتے ہیں. جب آپ فیئر ہال میں کرتے ہو تو وہاں جاتے ہیں. سو آئی تھنک جو لوگ چاہتے ہیں کرنا سیکھنا, بٹ ایک مجھے لگتا ہی ہے کہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس کا ایک پہناوا بھی کیا ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک وہ یہ کہ تو ایز اے ڈیزائنر میرا سب سے پہلے ذہن ہی جاتا تھا کہ یار اردو کے ساتھ میں ڈسکور تو کروں.
تو زیر زبر پیش سے پہلے میں نے چھوٹا سا پروجیکٹ کیا تھا, پروجیکٹ آداب. وہ پورا ایک ڈیزائن ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا جس پہ مجھے سمجھنا ہے کہ یار چیلنجز کیا ہیں. یعنی جو ہمارے جنریشن کے لوگ ہیں, ہم سے جو ینگ لوگ ہیں, اگر وہ اردو نہیں استعمال کر پا رہے تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہے بیسکلی. ایک تو تم نے آئی تھنک انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی استعمال کی, کول, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں اس کو اور زیادہ پھیلاؤں تو میں اس کو کہوں گا ریلیونٹ نہیں تھے. آپ ایستھیٹکس آپ کی کنٹینیوسلی ایوالو کر رہی ہیں, اینڈ وہ اس جمالیات کا بہت اثر ہوتا ہے, ایستھیٹکس کا, بیوٹی کا. اینڈ آئی تھنک کہ ہمارے یہاں مثال کے طور پر اگر تم کسی بھی بچے سے پوچھو, میں نے اپنی ریسرچ کی, ان سے پوچھتا ہوں میں کہ یار اردو کا اگر تم ویژولی سوچو ذہن میں تو کیا آتا ہے, کہتے ہیں جنگ اخبار. جنگ اخبار اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر, ہاں اگر ایز اے ٹائپ, اب میں اپنا انڈیویجول رول اگر میں سپریٹ کروں ایز اے ٹائپوگرافر, جو لوگ جس طرح چیزوں کو کمپوز کر رہے ہیں وہ بہت لائک چیلنجنگ ٹاسک ہے, اور کوڈوس رائٹ, لائک بہت مشکل کام ہے, وہ صرف کیلیگرافرز ہی کر سکتے ہیں. اور آلسو آئی تھنک اردو کی فونٹ کے ساتھ فار ایگزامپل ٹائپ فیسز کے ساتھ ایشوز ہیں, تو وہ اتنی اچھی طرح سے ڈیجیٹل میڈیم میں پریکٹس نہیں ہوتا. سو آئی تھنک وہ ڈیجیٹل اور پرنٹ کا ایک جو گیپ ہے اس کے تو چیلنجز ہیں ہی کہ ٹائپ کے ایشوز ہیں, لمیٹیشنز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے کائنڈ آف تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی کیلیگرافڈ رائٹ. سو وہ ایک کامن ایک چیز جو ایک بیسکلی وہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی ان مائی اوپینین, بیکاز اس کی کیلیگرافی از امپورٹنٹ اینڈ اس کے اندر جو اکانومی آف اسپیس ہے اٹس آل اباؤٹ دیٹ, بٹ بہت سارے اسٹگماز اٹیچ تھے. تیسری ایک اور چیز یہ تھی کہ آئی آلسو فیل کہ ہم اپنے کلچر کو, اپنی چیزوں کو جو ہے وہ پرفارم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو میں نے ایک چیز جو نوٹس کرنی شروع, دوسرا میرا تھا مشاعرہ سرکلس کو انالائز کرنا. آئی تھنک اس کے اندر کچھ بھی غلط نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو فیل کہ وہ لمیٹنگ ہے ان دا سینس دیٹ دے آر, آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں آپ اس کو کس طرح انکلوسیو بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے میرے اوپر بڑا پریشر ہے کہ اگر میں کہ مشاعرہ سننے کے لیے جا رہا ہوں یا کسی سیٹنگ کے اندر جا رہا ہوں, تو جب تک میں اگر شلوار کرتا یا شیروانی پہن کے نہیں جاؤں گا, اور اینڈ اس کے جو مینرزمز ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو فیل لائک کہ وہ مینرزمز اس کانٹیکسٹ کے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. سو میں نے اس وقت یہی ڈیسائیڈ کیا کہ, تو یہ ساری چیزیں جب میں اسٹڈی کر رہا تھا میرا آلریڈی یہ مائنڈ بن رہا تھا کہ یار میں اپنی روزمرہ کی جس طرح زندگی گزار رہا ہوں, جو میں پروفیشنلی کام کر رہا ہوں, میں جو چیزیں مجھے, اگر میں ڈیزائن کا بندہ ہوں تو اوبیسلی آئی لائک ویئرنگ سرٹن تھنگز, آئی لائک کلوتھز, آئی لائک فیشن, مجھے جو ہے کافی ساری چیزیں انسپائر کرتی ہیں, میں بہت طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں. سو نیور ایور میں نے آج تک کبھی کوئی شلوار کرتے اور شیروانی اس میں کبھی پرفارم نہیں کیا, جسٹ بیکاز آئی واز لائک وائی ڈو آئی نیڈ ٹو پرفارم. بیسکلی مجھے اردو یعنی بتانے کے لیے کرتا پاجامہ پہننا ضروری ہے کیا, اردو یعنی اس کی اپنی خوبصورتی ہے, آئی تھنک آپ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جب آپ پہنتے ہیں اٹس آل آف دیٹ, بٹ انٹینشنالٹی کی بات ہے نا. سو اینڈ آئی آلسو اسٹارٹڈ فیلنگ کہ ہاں سوسائٹی کے اپنے اسٹگماز ہیں, بہت ساری ایک ینگ جنریشن ہے وہ شاید مجھ سے, اور یہ بڑی عجیب بات ہے سننے میں بری لگتی ہے, شروع میں مجھے بہت چیلنجز تھے کہ مجھے بہت سارے لوگ ہیں جو اردو میں کام کر رہے ہیں, ینگ لوگ, لیکن جسٹ بیکاز وہ انگریزی نہیں بول رہے کوئی ان سے اردو سننے کو تیار نہیں ہے. اور میرے ساتھ ہوتا تھا, میں یہاں پہ بہت پرانی بات ہے T2F کے اندر, آئی تھنک ون آف مائی اون فرسٹ پرفارمنسز ایور ان کراچی, لائک ناٹ فرسٹ ایکچولی, آرٹ اسکول کے بعد میری پہلی یہاں پہ ہی تھا کہ میں جان ایلیا کے اوپر میں نے کچھ پرفارمنس سنائی, بٹ دین آئی آلسو کیم اپ ود اے نیو وے آف پریزنٹنگ اٹ رائٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ سارے چیزیں کول تھیں, ایکسیپٹیبل تھیں, جسٹ بیکاز لائک آئی ایم ہو آئی ایم, اینڈ میں جس طرح اپنے آپ کو کیری کر رہا تھا, اور جسٹ بیکاز آئی انٹروڈیوسڈ اٹ ان اے سرٹن مینر, دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی آلسو لرن کہ یار جو میرے سننے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی لمیٹیشنس کیا ہیں. تو صحیح ہے میں پڑھن تو کر سکتا ہوں, میں ریڈنگ کر کے کسی کو سنا سکتا ہوں, بٹ آئی نیڈ ٹو ڈو مور دین دیٹ رائٹ. سو بیکاز فار ایگزامپل جب ضیاء صاحب اگر پڑھن کرتے تھے تو the thing is he also comes from a generation where people were able to appreciate what he's doing. But میں اگر اپنی جنریشن میں لوگوں کو اگر جا کے ریڈنگ کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میری جو بڑی جنریشن والے لوگ ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں وہ تو آلریڈی اس سے انٹرٹین ہو سکتے ہیں, بٹ جو ایک نئی جنریشن ہے مجھے اس کے اندر جو ورلڈ آف آئیڈیاز ایگزسٹ کرتے ہیں مجھے اس کی کیوریوسٹی پیدا کرنی ہے, اس کے جو کاسمیٹک ہے اس کی نہیں کرنی. اینڈ دا ورلڈ آف آئیڈیاز آر جسٹ مائنڈ بلوئنگ. میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا ورنہ ایسا لگے گا کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں. جیسے میں نے ایک چھوٹی سی ایک سیریز پڑھی تو اردو کے غزل کے اندر آئی لرن سم تھنگ کہ یار ایک چیز ہے میننگ کریشن.
غالب کہہ رہا ہے کہ شاعری جو ہے وہ معنی آفرینی کا نام ہے, میننگ کریشن. اٹس ناٹ اباؤٹ رائمنگ کہ آپ نے ایلیٹریشن کری, میں آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, کھا رہا ہوں, سو رہا ہوں, پی رہا ہوں, رو رہا ہوں. آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, پوری غزل لکھنا بہت آسان ہے, اچھی غزل لکھنا. تو اٹس اباؤٹ آئیڈیا کہ آپ ایک تھاٹ ہے اور بندے نے دریا کو کوزے کے اندر بند کیا, جو آپ ریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن کہاں تک پہنچا ہے. تو ایک چھوٹا سا شعر ہے, آج کل میں نے ریسنٹلی اس کی سیریز کی ہے. اب اس کے اندر ایک ایگزامپل ہے کہ پوئٹک ریڈنگ کیا ہوتی ہے. پوئٹک ریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ایک سوال ہے نا, لیکن کیا اس شعر کی یہ ریڈنگ ہے؟ اس میں تو ساری خوبصورتی ایڈیم کی ہے کہ ہم کس طرح اس کو, اس ایکسپریشن کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کی ایک اور ریڈنگ ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کیا فرق پڑتا میرے ہونے نہ ہونے سے. پھر اس کی ایک اور ریڈنگ ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کیا کیا ہو سکتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جس تو, اور یہ مشاعرہ ورس ہے, اگر جب اس کو پرفارم کیا جاتا ہے, جتنی انداز سے پڑھنے والا اسے پڑھے گا, اس کا ایک نیا زاویہ جو ہے وہ اس کا کھلتا ہے, نئی پرت کھلتی ہے اور ایک نئی میننگ سامنے آتی ہے. اینڈ دیٹس وائی یہ شعر آج بھی لائک ریلیونٹ ہے. تو اکیڈیمیا میں جب میں نے یہ پڑھا تو ایک اسکالر ہیں فرانسس پریچٹ کولمبیا کے, انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ تو یہ شعر اپنے آپ میں ایک پورٹیبل لائبریری ہے ایگزسٹینشیل اسپیکولیشنس کی, کیونکہ ہر انسان یہ سوال کرتا ہے نا کہ میں کون ہوں, میرے ہونے کا کیا. تو یہ اتنا بیسک, اس لیے اور میں یقین مانے جن لوگوں کو نفرت ہے نا شاعری سے, وہ بھی یہ شعر کوٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. پوری فلسفی ہے ایک شعر, کیونکہ انسان کا وہ پریشان کرنے والی بات ہے نا ایک سوال. تو غالب کیا یہ بہت زیادہ ہے کہ کیا وہ چھوٹا سا روزمرہ کی زندگی کا کیا جسے ہم یوز کرتے ہیں, شعر کے اندر جب وہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس میننگ کریٹ کر رہا ہے, میننگ جنریٹ کر رہا ہے. تو مجھے جو اس کی جو ریلیونس لگی وہ یہ کہ یار ہم کتنے ناقص عقل لوگ ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور ہم نے اپنے بائسز بنائے ہوئے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسا ہے, یہ بندہ ایسا ہے, یہ بندہ ایسا ہے, یہ بندہ ایسا ہے. ہم تو اپنے آپ کو چیلنج ہی نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اوور سمپلیفیکیشن پہ ہماری پوری ریڈنگ دنیا کی ریلائی کرتی ہے, اس کو چیلنج کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ, اور میرا کام سارا اس چیز کے ساتھ ہے کہ میں اگر حمزہ سے ملوں اور میں نے حمزہ کی 4 باتیں سنی اس لمحے میں, اور میں نے حمزہ کو ایک ڈبے میں بند کر لیا, اچھا حمزہ تو یہ ایسا ہے, بٹ یہ میری ریڈنگ کے ساتھ پرابلم ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا یہ کانفیڈنس توڑا جائے کہ ان کو ہر چیز ہر وقت سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ اسی کے بیسس کے اوپر تعصب ہوتا ہے. سو ڈیپ ڈاؤن جو کہ آپ اپنی امیجنیشن کے تھرو بتا دیتے ہیں کہ یار یہ اور چیزیں لائف سر ایسے ہی ہے. فیض کا ایک شعر ہے, عشق دل میں رہے تو رسوا ہو, اور بہت عجیب شعر ہے, شاید فیض کے سب سے خوبصورت ترین اشعار میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ عشق دل میں رہے تو رسوا ہو, یعنی اس کا اظہار نہ ہو تو یار یہ تو بڑی یعنی افسوس کی بات ہے نا, کہ لب پہ آئے تو راز ہو جائے. اظہار نہیں ہو سکتا اس کا, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اس کو جتنا اس کے بارے میں بات کریں گے اتنا جو ہے نا حجاب میں جاتی رہے گی, اتنی مشکل. آپ دیکھیں انسان کبھی محبت کا اظہار کر سکتا ہے, حقیقت بالکل ایسے ہی ہے کہ, اور تو کہنے کو تو ذہن کے اندر ہو رہا ہے نا کچھ. اور فار می دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واز کہ میری پھر پرسنل لیول کے اوپر بات کروں تو مجھے آرٹ الاؤڈ می ٹو کنیکٹ ود ریلیجن. کہ پھر اس کے بعد جب میں نے پہلی بار قرآن اٹھایا اور قرآن کے اندر سورہ رحمان کی آیت آئی, میں نے پڑھنا شروع کیا, بیکاز آئی واز انگیجنگ کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ رحمان میں کہ رب المشرقین و رب المغربین, کہ ہی از دا لارڈ آف 2 ایسٹ اینڈ 2 ویسٹ. قرآن خالی ریڈنگ کے لیے نہیں, آپ کی پوری امیجنیشن درکار ہے قرآن کو. اب قرآن میں اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ کا, مشرقین مغربین 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ ہوتے ہیں, 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ کا مالک ہوں. تو اب آپ بتائیں انسان کا ذہن تو یہ سوچ رہا ہے کہ یار 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ سے کیا مطلب. تو قرآن آپ سے ریکوائر کر رہا ہے کہ آپ اسے پڑھیں, آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور آپ اپنی امیجنیشن کو انگیج کریں. اب میں نے پہلی بار اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا یار ٹھیک ہے, میں اگر یہاں پر موجود ہوں, یہ تو میرا لیفٹ میرا ویسٹ ہے اور رائٹ میرا ایسٹ ہے. اب تم سوچو امریکہ میں ہو, میں پاکستان میں ہوں,
تم جہاں پر موجود ہو تمہارا ایسٹ تمہارا ویسٹ. تو کسی بھی انسان کا پوری دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہوں, آپ کے اس دنیا کے اندر 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ ہوتے ہیں. تو سوچیں کہ آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر جب تک آپ نے مشاہدہ نہیں کرنا, آبزرو نہیں کرنا, یو کی ناٹ میک سینس آف دس. اینڈ آئی تھنک ایون لائک میری ریلیجن کے اندر بہت ڈیپ, بڑی پروفاؤنڈ دلچسپی بڑھی اور مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا کہ یار میں ایک تھاٹ ہے, میں قرآن کی آیت اگر لیتا ہوں تو مجھے لوگوں کے لیے نہیں, مجھے لوگوں کو سنانے کے لیے, لوگوں کو شٹ اپ کال دینے کے لیے یوز نہیں کرنا, میں اس کے بارے میں سوچتے رہنا. اٹس قرآن ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے آپ کو, اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ. اور یہاں پہ آئی تھنک کافی ہماری لمبی ہوگی, صرف لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کا قول ہے, ہمارے گھر میں بچپن میں سنتے تھے. اب لکیلی کیونکہ تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے تو میرا کمفرٹ زیادہ ہے, تو حضرت علی کا قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ومن ابصرا بہا بصرت ہو ومن ابصرا علیہا آمد ہو, کہ جس نے دنیا کو دیکھا وہ اندھا ہو گیا, جس نے دنیا سے دیکھا اسے بصیرت عطا ہوئی. کہ کتنی آپ اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے, آپ کے سامنے کوئی انسان آئے, لیٹس سے کوئی عصمت فروش ہے, آپ تو اس کو بیسکلی ڈسکارڈ ہی کر دیں گے نا کمپلیٹلی کہ یار یہ یہاں پر یعنی فلانا انسان کا ایسا کیریکٹر ہی ہے, یہاں پہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہی ہے. لیکن دیر از سو مچ مور ٹو اٹ, اور اختیار آپ کے پاس ہے نہیں کچھ, آپ نے کسی کو جنت اور دوزخ میں نہیں ڈالنا. So every moment in life is a blessing, is a gift to learn. It's about کہ آپ مینٹلی اپنے آپ کو آپ نے پریپیئر کیا ہے یا نہیں. آپ کمپلیٹلی جیسے آپ تھیراپی میں جائیں تو کہتے ہیں نا مائنڈ فل ہونا ہے. آپ میں اگر تم سے بات کر رہا ہوں یا میں اپنی بات سنانے کا انتظار کر رہا ہوں یا میں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں, تو آئی تھنک ابھی تو ہم اچھے لسنرز ہی نہیں ہیں, ہم اچھے ریڈرز ہی نہیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے تو میرا سارا ایکٹیویزم جو لٹریچر اور پوئٹری کے ساتھ ہے, جو میں چھوٹی چھوٹی گیدرنگس کرتا ہوں, وہ سارا مقصد یہ ہے کہ یار میں وہاں پہ جا کے اپنی سنانے کے لیے نہیں, میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں ڈیزائنر ہوں, میں یہ کیوز ڈیزائن کرتا ہوں, میں سے شاعری کے اراؤنڈ سوال ریز کرتا ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچ سکیں اینڈ دے کین کنیکٹ ٹو دیم سیلوز. جب آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں آپ شاعر کے دماغ میں تھوڑی اتر رہے ہوتے ہیں, آپ تو اپنے ذہن میں اترتے ہیں, اپنی امیجنیشن کو کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو سیشنز ہیں جن کا میں بتا رہا ہوں, اس میں یہی ہے کہ بہت سارے جو میں ریڈنگ گروپس وغیرہ کرتا ہوں, اس کے اندر ایگزیکٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ میں کچھ پرومپٹس لکھتا ہوں, وہ پرومپٹس لے کر جاتا ہوں گروپس میں لوگوں کے پاس, اور ہم بیٹھ کر جو ہے وہ ایکسرسائز کے تھرو ڈسکور کرتے ہیں میننگ. اور اس کے اندر اٹس فری فرام دس ہول آئیڈیا کہ کس لیول کا بندہ, کس ٹیئر کا بندہ آ سکتا ہے, کس طرح کا نہیں آ سکتا. اور آئی تھنک اوور دا ایئرز میں نے یہ اسکل ڈیولپ کر لیا ہے کہ اگر 12 سال کے بچے سے لے کے 60 سال تک کا آدمی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کے ساتھ کانورسیشن ہو سکے. یار آئی تھنک یہ کافی اچھی انٹرسٹنگ وہ ہو گئی ہے. لیکن میں آئی وانٹیڈ ٹو آلسو ٹچ 2 points جس میں ایک تھا جو دس لینگویج, جو انٹرسٹ ہے ان لینگویج, وہ کس طرح ابھی جو کرنٹ پروفیشن ہے لائک اربن پلاننگ, یو ڈو اربن پلاننگ رائٹ, سو اس میں کس طرح ہیلپ کر رہا ہے, اور وٹ ایگزیکٹلی یو آر ڈوئنگ, بیکاز آپ آئی ایم شیور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یو آر دا پارٹ آف دا ٹیم جو کہ لامحر جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے. ہاں لائک وہ بیسکلی خیر کافی سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں دبئی میں. ہاں سو میں ایکسپیرینشیل ڈیزائنر ہوں. ہم ایکسپیرینس میں کیا کرتے ہیں اور کس طرح یہ لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے, از بیسکلی سیم تھنگ. لائک اگر آپ دیکھیں, اگر میں اس کو مثال دوں کہ ویژول آرٹ ہے, ویژول آپ کی کیا ہے, آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں, کچھ آپ کی بیسک لینگویج ہوتی ہے, لائن, شیپ, ویلیو, کلر, ٹیکسچر, پھر آپ کے پاس پرنسپلز ہیں, ردم ہیں, جس کو ہم ردم ہے, یونٹی ہے, ہارمنی ہے. سملرلی آل اکراس آرٹ سیم چیز اپلائی ہوتی ہے. میں جس فیلڈ کے اندر ہوں اس کے اندر کیونکہ میں نے ایڈورٹائزنگ اس لیے چھوڑی تھی بیکاز آئی واز لائک کہ مجھے میری جو کریٹیوٹی کا پیمانہ ہے بیسکلی اس کو فلفل نہیں کرتا, اور مجھے برانڈ کے لیے نہیں ڈیزائن کرنا, مجھے لوگوں کے لیے ڈیزائن کرنا ہے. تو میرا ہمیشہ سے تھا کہ مجھے ہیومن سینٹرک ڈیزائن کرنا ہے, کیونکہ میں نے آئی تھنک اکیڈیمکلی بہت زیادہ پڑھ لیا تھا. تو آئی واز اکیڈیمکلی میری انٹرسٹ بہت زیادہ تھا, اس لیے میں نے پڑھا تھا. اینڈ آئی واز لائک مجھے ہیومن سینٹرک ڈیزائن ہی کرنا ہے, مجھے کسی برانڈ کا کوئی پروڈکٹ سیل کرنے میں میرا آئی تھنک دا سیکنڈری تھنگ کہ وہ بھی ہو رہا ہے تو اچھا ہے, لیکن پرائمریلی اٹس فار پیپل. تو بلٹ انوائرمنٹ میں جب میں آیا تو ریزن یہی تھا کہ the principles are all same. It's just اس کا ٹاسک بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ایک انسان ہے, اس نے ایک انوائرمنٹ بن رہی ہے, ایک ڈیولپمنٹ بن رہی ہے,
اس نے اس انوائرمنٹ میں آ کے وہ کیا ایکسپیرینس کرے گا. تو وہ پوری لینگویج آپ ڈیولپ کرتے ہیں جو ایک اسٹریٹجی اور ایک کانسیپٹ سے بیکڈ ہوتی ہے. تو مجھے تھا کہ مجھے اسٹریٹجی پہ بھی کام کرنا ہے اور ہم کانسیپٹ کے اوپر بھی کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ڈیزائن سولوشن ہے اس کے اندر ایک اوور آرچنگ تھیم تو ہے ہی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری ٹیکنیکل. کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک سائنیج بھی لگا ہوا ہے اور میں اسے اگر 10 میٹر کے فاصلے سے دیکھ رہا ہوں تو عربی کا, اردو کا یا انگریزی کا جو ٹائپ فیس ہے وہ کیسا نظر آئے گا, تو اس کی لیجیبلٹی ہوگی. سو اٹ از ٹیکنیکل. تو میرے جتنے بھی کھانے ہیں بیسکلی لائک ایز اے ڈیزائنر, تو مجھے ہاں لگتا ہے کہ میں بڑا کمپریہنسو روبسٹ ڈیزائنر ہوں کہ میں کافی کمپلیکیٹڈ چیزوں کو ایڈریس کر سکتا ہوں. تو مجھے کمپلیکیٹڈ جو چیزیں, اور اس کے بعد جو میرے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں. ہر علاقے کا, جیسے میں نے موراکو کے اندر رباط کے اندر ایک پروجیکٹ کیا, تو وہاں پہ کیونکہ ظاہر سے عربی زبان ہے اور فرینچ زبان کا ایک انفلوئنس ہے وہاں, تو وہاں پہ لوگ عربی لیٹ سے یعنی مکہ میں اگر کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہے اس سے بہت الگ طرح سے استعمال ہوتی ہے. وہاں کا کلچر, وہاں کی ریفرنسز, وہاں کی تاریخ, وہاں کی کنٹمپ, آج کی ماڈرن ڈے سوسائٹی بہت الگ ہے. سو ہر پروجیکٹ کے حساب سے یہ سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے, اور مجھے دوبارہ سے جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ چیزوں کو جا کے ایکسپلور کرنا آن گراؤنڈ, اور پھر اس کو پورے پروسیس کے تھرو گزار کر کام میں ڈیولپ کرنا. اور انٹرسٹنگلی میں نے جتنی بھی کمپنیز کے ساتھ آج تک کام کیا ہے, دے لو دا آئیڈیا کہ میں اپنی لینگویج کے ساتھ, لٹریچر کے ساتھ, لینگویج کے ساتھ کام کرتا ہوں. وہ ایکچولی بڑا فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر اور انکریج کرتے ہیں. اور مجھے آج تک کبھی بھی کوئی پروفیشنلی کوئی بیریئر نہیں آیا کبھی کسی فیسٹیولز میں, شوز میں, کہیں بھی جانے کا. سو ہاں, ان ٹرمز آف لٹریچر کی جو میری ساری ٹریننگ ہوئی کہ یار کہ ایک ہائی فارم اور ایک ہائی رجسٹرڈ لینگویج کا جو یوزیج ہے وہ کیا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ الاؤڈ می سیمینٹکلی, اگر میں کہوں کہ میں اگر ایک ہی لفظ کو 4 طرح سے ترتیب دوں تو اس کی افیکٹ کس طرح چینج ہوگا. ویژول آرٹ کے اندر جو میں بلٹ انوائرمنٹ کے اندر کر رہا ہوں, ہم ایگزیکٹلی یہی چیز کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ویژول آرٹ میں میری شاید اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوئی, وہ ٹریننگ میری لٹریچر نے کر دی ہے ٹو بی ایبل ٹو ورک وتھ ڈیزائن. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر میرے پاس یہ دیکھوں نا, یہ سیٹ ہے, ساری ڈیزائن چیلنجز اسی سیٹ کی طرح ہیں کہ میں اس سیٹ کو 10 طرح سے ارینج کر سکتا ہوں, اٹ ول کریٹ اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. سو کیا مجھے شعور ہے اور مجھے کنٹرول ہے اس چیز کے اوپر کہ میں کہ مجھے پتا ہو کہ یہ ارینجمنٹ میں کیسے کیسے چینج کروں گا تو کیسا کیسا افیکٹ ہوگا. کہ اگر ایک 10 میٹر کا آرچ بن رہا ہے اور اگر ایک 100 میٹر کا آرچ کوئی بنا رہا ہے, تو جو اس کو ایکسپیرینس کرنے والا بندہ ہے اس میں اس کی ایکسپیرینس میں کیا فرق آئے گا. اینڈ دیٹ از ویئر فار می لٹریچر کمز ان, اٹ ہیلپس می امیجن. اور میرے حساب سے امیجنیشن سب سے بڑی اسکل ہے. I think one last thing, although conversation تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, بٹ ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ریسنٹ پروجیکٹ یو ڈیڈ ود ایڈیڈاس رائٹ اینڈ دا رابی پروجیکٹ, آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو نو اباؤٹ دیٹ بیکاز آئی ہیو سین سم آف دا کانٹینٹ آف دیٹ, لیکن وہ کیسے اپروچ ہوا, کیا پروجیکٹ تھا, وائی ڈڈ یو تھنک کہ یو آر اے پارٹ آف دیٹ. سو خیر میں دبئی میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں, لائک چھوٹے چھوٹے لائک دبئی وغیرہ میں مشاعرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, پاکستان سے زیادہ ہوتی ہیں. اینڈ لائک آئی تھنک یہاں تو خیر آرٹ کاؤنسل جو کام کر رہا ہے کراچی کا وہ بہت امیزنگ کام ہے, اس کو آئی تھنک میچ نہیں کر سکتا اردو کے لیے جو خدمت ہو رہی ہے. بٹ ہاں وہاں پہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ بہت فریکوینٹلی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک بڑی پاپولیشن ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ بھی سملر چیلنج ہے. تو میرا کام یہی تھا کہ ہمیشہ سے کہ جو کنٹمپریری آرٹ اسپیسیز ہیں لائک ہم وہاں پہ کیوں نہیں جاتے, وہاں پر بیٹھ کے ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے. تو میں نے وہاں پہ لائک 2013 میں یہ چیزیں اسٹارٹ کی تھیں. کہ مثال کے طور پہ میرا جو پہلا شو میں نے پٹ ٹوگیدر کیا تھا اس میں تھا کہ یار میں یہاں پر آیا ہوں, میں آئی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ ہاؤ پاکستان از ریلیونٹ ٹو دس پلیس. 5 ملین لوگ رہتے ہیں یہاں پہ جو کم سے کم لینگویج آپ کی سمجھ سکتے ہیں, کوئی ان کو کیوں نہیں ایڈریس کرتا. پھر اس کے علاوہ پوری ایک ینگ جنریشن ہے, تھرڈ کلچر والے بچوں کی جو ان ٹرمز آف آئیڈینٹی ایکسٹریملی کنفیوزڈ ہیں, ان کو کون ایڈریس کرے گا. تو جتنے بھی وہاں پہ مثال کے طور پہ جہاں پہ ہم نے گھومنے وغیرہ بھی گئے, السرکال ایونیو ہو گیا, پھر آرٹ جمیل ہو گیا, تو یہ جو باڈیز ہیں ابھی میں لائک نیکسٹ ویک آرٹ دبئی کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں. تو جتنی بھی کنٹمپریری اسپیسیز جہاں پہ ہماری ینگ جنریشن آتی ہے, بیسکلی لوگ آتے ہیں خاص طرح جو شاید مشاعروں میں نہیں جاتے, نہیں جانا چاہتے, میں ان اسپیسیز کے اندر بیسکلی کولیبریشن کے تھرو نئی نئی سبجیکٹس اور تھیمز لے کر آنا چاہتا ہوں. تو میں نے پہلا شو دبئی کے اندر جو کیا تھا 2013 میں, وہ اس سبجیکٹ کے اوپر تھا کہ فلسطین ایز اے میٹافر, ایز اے سمبل, اردو پوئٹری میں
کیا معنویت رکھتا ہے اور کن کن اور کتنے شعراء ہیں جنہوں نے فلسطین کا استعارہ استعمال کیا ہے اور فلسطین کے لیے شاعری کی ہے. سو وہاں پہ جو ہمارے پھر وہاں پہ دوستی ہو گئی اس سیشن میں, اور ان لوگوں کو پہلی بار فیل ہوا کہ یار یعنی یہ لوگ ہمارے لیے اتنا سوچتے ہیں, اتنا تو ہم نہیں سوچتے. سو بٹ دا آئیڈیا واز ٹو کریٹ برج, اینڈ آئی آلسو تھاٹ کہ یار یہ اردو ہے کاسموپولیٹن لینگویج, اس نے تو ہمیشہ کام ہی برج کرنے کا کیا ہے. سو ہم اپنا تعصب لے کے کیوں بیٹھے ہیں کہ یہ تو شین نہیں بول سکتے, یہ تو کاف نہیں بول سکتے. سو اب میں بیسکلی اس اسپیس کے اندر کام کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنے obviously میرے پروفیشنل کمٹمنٹس مجھے کافی کنسٹرینٹ رکھتی ہیں, کافی کہ میں ایکسٹینسو چیزیں نہیں کر سکتا, بٹ چھوٹے چھوٹے میں اس طرح کے شوز کرتا رہتا ہوں, اور اینڈ دا رسپانس از ریئلی گڈ. نائس, زبردست. سو آئی تھنک کانورزیشنس ہم کرتے رہتے ہیں, ویسے بھی کرتے رہیں گے آگے بھی. سو فار دس ٹائم اراؤنڈ آئی تھنک یہاں پر ہم وہ کرتے ہیں, اسٹاپ کرتے ہیں, اور نیکسٹ جب وین ایور یو آر بیک فرام دبئی تو ہم کوئی اور کسی اور مدعے پہ بات کریں گے انشاءاللہ یار, لائک اور نئی نئی اسٹوریز لے کر آؤں گا. اور کیونکہ کہانیاں بہت ہیں, ہمیں یاد ہے جب ہم دبئی میں بھی ہوتے تھے تو گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں. تو آئی ریئلی وانٹ کہ ہم شاید اور نئے ایونیوز کے اوپر بھی ایبسلیوٹلی کے ساتھ بات کر سکیں. Thank you so much for your time, Faraz. Pleasure having you on this podcast. Thank you. Okay ji, bahut shukriya. Like, subscribe, comment on our YouTube channel. Bye bye. Thank you.